प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और सबसे पहले व्यूअर्स आपको बतानी होती है वार्निंग हिट्स, लेकिन इनकी बहस जारी है, सो मैं उससे ब्रेक लेकर आपको वार्निंग हिट्स बताती हूँ। वार्निंग हिट्स हैं, इमरान खान की मदरसा हक्कानिया पर नवाचार, अमेरिका में भी धरना और यू टर्न, बरतानवी रेफरेंडम कितना फायदा कितना नुकसान, परों वाला चोर, जब माइकल जैक्सन बने चार्ली चैपलन, अजीम बेटे की अजीम माँ, 40 सेकंड में लंदन का नजारा, बाअदब बामुलाहिजा होशियार। ये है आपके लिए एक सरप्राइज, एक मीठा सा एक यमी सा सरप्राइज, लेकिन देंगे आपको प्रोग्राम के दौरान, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो बहस जारी थी वो वहीं पर रुकी हुई है और मैं इन्हें इजाजत देना चाहूंगी कि उस बहस का आगाज करें, क्योंकि राउफ साहब भी और गुलनौकर साहब भी काफी गर्मा गर्म बहस चल रही है। मैं इजाजत लेना चाहूंगा कि अब मैं बोलूं कि ना बोलूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बोल सकते हैं। राउफ साहब, ये जो हुआ है 30 करोड़ जो मदरसा हक्कानिया को खान साहब ने अतिया किए हैं, तो बाकी मदरसों का क्या कसूर है? ये असल में KPK की हुकूमत है ना जी, परवेज खट्टक साहब की, उसने अपने नए सालाना बजट में 30 करोड़ रुपए रखे हैं मदरसा हक्कानिया के लिए। कोड़ा खट्टक का मदरसा है और मौलाना सिमुलक साहब इसके मुंतजिम है जी, मदारुल महाम है, मालिक मुख्तार है। तो इसमें एक बहस है जी कि एक मदरसा जिसका तहरीक पाकिस्तान में क्या रोल था, या अफगान तालिबान या पाकिस्तानी तालिबान के हवाले से उसका क्या किरदार रहा, इसमें भी लोगों ने बहस शुरू की है। और इसमें भी बहस हो रही है कि एक मदरसे पे इतनी इनायत क्यों। यही मेरा सवाल। खान साहब का कहना ये है जी कि वो ये चाहते हैं कि ये जो दीनी मदारस के तलबा हैं और उनके मुताबिक पूरे मुल्क के मुख्तलिफ मदारस में तीनों चारों मुकातबे फिक्र हमारे जो है उनके मुख्तलिफ मदारस जो है उनमें 22 लाख के करीब दीनी तलबा पढ़ते हैं जी। और खान साहब का कहना है कि क्या उनका ये हक नहीं है कि वो भी मेन स्ट्रीम में आए। तो ये 22 मदरसों को 30-30 करोड़ मिलेंगे? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है ना कि एक मदरसे को 30 करोड़ रुपए देने से बाकी 22 लाख बच्चे जो हैं वो कैसे मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, ये एक सवाल है। फिर एक और अहम सवाल ये है कि क्या मौलाना सिमुलक साहब ने इन्हें यकीन दहानी करा दी है कि उनका मदरसा जिस विफाक मदारस अरबिया से मुतल्लिक है और जो इम्तिहानात लेता है इन मदारस के तलबा का और उन्हें फिर असलात जारी की जाती है, तो क्या उस विफाक से उन्होंने इजाजत ले ली अपना निसाब तब्दील करने के लिए। और एक और अहम बात ये गुलनौकर अख्तर साहब कि इन दीनी मदारस के साज़ा कराम जो है ना, आपके भी उनके हाथ हजार देखें, किस माहौल में रहते हैं, कितनी तनख्वाहें दी जाती है उन्हें, और इन मदारस के मुंतजमीन जो है ये माशाल्लाह क्या जिंदगी बसर करते हैं। सभी नहीं, बाद मदारस के मुंतजमीन जो है। लेकिन सादिया ये देखें ना, मेरा तो सवाल, मैं तो इनसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सीनियर हैं, जानते हैं इन चीजों के बारे में ना, मतलब एक तो परसेप्शन लोगों में ये है कि ये कोई गालिबन कोई तावान अदा किया है KPK गवर्नमेंट ने कोई अपनी बचत के लिए, और क्योंकि इतनी बड़ी रकम देखे ना, ये किस मद में दी गई, जिस मद में वो ये कह रहे हैं उसमें तो सारे मदरसे शामिल होने चाहिए ना। 30 करोड़ रुपए एक बड़ी अमाउंट है जी। हाँ, और एक दीनी मदरसे के लिए 30 करोड़ रुपए है, यानी ये तो खुद मुंतजमीन जो है वो इसका ख्वाब ही देखते होंगे कि उन्हें यकमुश्ती 30 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और इसका क्या ऑडिट होगा? और फिर हाँ बिल्कुल आप अहम सवाल उठा रहे हैं कि ये जो सरकारी खजाने सरकों में अदा की जाती है इनका बाकायदा ऑडिट होता है, तो क्या मौलाना सिमुलक साहब जो है वो इस पर तैयार होंगे कि 30 करोड़ रुपए का ऑडिट कराया जाए। अब वो फरमाते हैं जी इमरान खान साहब के मौलाना सिमुलक साहब जो है ना, इन्होंने जब पाकिस्तान तालिबान ने पोलियो के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी, बच्चों को कतरे पिलाने के खिलाफ, उसमें इन्होंने बड़ा साथ दिया था इमरान खान साहब का। उसमें किसने साथ नहीं दिया था? सारी दुनिया तो साथ थी, हम खुद भी। एक आलम दीन ऐसा नहीं है, मुस्लिम आलम दीन के जिसने पोलियो के टीके पिलाने की मुखालफत की हो और इस बारे में पाकिस्तानी तालिबान के मौक़िफ़ की हिमायत। बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ जी इस हवाले से अगर तालिबान का मामला ही है और तालिबान को काउंटर करने का मामला है, तो इस हवाले से तो मौलाना फजल रहमान का किरदार जो है वो सिमुलक से कहीं बढ़ के है। इसलिए कि मौलाना फजल रहमान इस पे डटे हुए हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के मुताबिक चलना चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरियत को कंटिन्यू करना चाहिए, पाकिस्तान में तब्दीली और निज़ाम का निफाज है ये बंदूक के जरिए नहीं होना चाहिए जो तालिबान का एजेंडा है।
سمیع الحق صاحب تو یہ بات نہیں کہتے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کو اپنے اس موقف کی پاداش میں 3 بار ان پہ کارانہ حملے بھی ہوئے. تو جناب فضل الرحمان صاحب پہ یہ عنایت کیوں نہیں ہے؟ صرف پولیو کے ٹیکے پلانے کی حمایت پہ 30 کروڑ روپیہ مولانا سمیع الحق صاحب دے رہے ہیں. آپ نے تاوان کی بات کی، تاوان تو شاید سخت لفظ ہو، سیاسی رشوت بھی شاید سخت لفظ ہو، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیاسی ہدیہ ہے جو عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت نے ان کی خدمت میں پیش کیا ہے. کہا تھا نا یہ رؤوف صاحب اس لیے مزے کا کوئی لفظ اس لیے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں اور جو اصل میں کے پی کے میں اور بلوچستان میں اپنے مکتب فکر کی سیاسی نمائندگی سمیع الحق نہیں کرتے، فضل الرحمان کرتے ہیں. غالب تعداد انہی کے ساتھ ایم پی ایز ایم این ایز جو جے یو آئی کے. تو چونکہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ ہیں، پاکستان طالبان کا موقف نہیں مانتے کہ تبدیلی بندوق کے ذریعے آنی چاہیے، یا کسی کا بھی یہ موقف نہیں مانتے. ہمارے بعض اینکر کا یہ موقف بھی نہیں مانتے کہ تبدیلی بندوق کے ذریعے آنی چاہیے. چنانچہ اور وہ اس سسٹم کے ساتھ ہیں اور وہ نواز شریف حکومت کے ساتھ ہیں. سمیع الحق صاحب چونکہ عمران خان کو ان کی تائید چاہیے، چنانچہ 30 کروڑ روپے کے انہوں نے یہ تائید حاصل کر لی ہے. دعا کریں گے سعدیہ، دعا کریں گے، لیکن ہمیں بھی کچھ رقم تبدیلی کی یہ ہوا ہے، کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. یہ تبدیلی کی ہوا اب امریکہ میں بھی پہنچ گئی ہے، وہاں پر بھی دھرنے اور یو ٹرن جو ہیں ان کے اس وقت خربوزہ بھائی کہاں 7 سمندر پار کا خربوزہ آپ یہاں سے ملا رہی ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کا ٹرینڈ کہاں چلا گیا. وہاں کیا ہوا جی؟ امریکہ میں بھی دھرنا اور یو ٹرن جو ہے وہ اب عام ہوتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہوتی ہے تبدیلی کہ آپ جو کچھ یہاں کریں. ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے. 7 سمندر پار. اچھا وہ دھرنا کنہوں نے دیا جی؟ امریکہ میں یہ جو دھرنا ہے ایوان میں ڈیموکریٹ پارٹی کے 100 اراکین تھے جنہوں نے اسلحہ کے کنٹرول پر احتجاج کیا. وہ بالکل یہ اصل میں آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جان پہ پابندی نہیں ہے. اچھا. اسلحہ رکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی لائسنس نہیں ہے اس کے لیے. اور تازہ ترین رپورٹ یہ ہے ایک سروے کی کہ ہر 23 منٹ کے بعد امریکہ میں جو جرم ہوتا ہے نا اس کے پیچھے گن ہوتی ہے، بندوق ہوتی ہے. ابھی یہ جو اورلینڈو میں کلب میں فائرنگ ہوئی، اس میں گن استعمال ہوئی. اور اوباما گورنمنٹ جو ہے اس کا یہ موقف رہا ہے ان کی پارٹی کا کہ گن کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ جو بلا لائسنس ہر بندہ گن اٹھا کے پھرتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان جو ہیں، اوباما کی پارٹی کے ارکان انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا امریکی کانگریس میں جو وہاں کا قانون ساز ادارہ ہے. اور جب یہ چونکہ وہاں پہ ریپبلکن کی اکثریت ہے تو وہاں یہ کیری نہیں ہوا ان کا یہ موقف. یہی موقف لے کے اوباما صاحب بھی آئے تھے نا، اقتدار میں آئے تھے تو الیکشن میں ان کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ گن کنٹرول جو قانون ہے یہ وہ اپنے دور اقتدار جب یہ معاملہ نہیں مانا گیا تو تقریباً 100 کے قریب جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان تھے انہوں نے کانگریس کی سیڑھیوں پہ یہ کسی کنٹینر یا وہ اپنے وہ تماشے وہاں نہیں ہوتے. اچھا. یہ تماشے امریکہ میں نہیں ہوتے ہیں، یہ ہمارے یہاں ہی ہوتے ہیں کہ کنٹینر کبھی مار روڈ پہ لا کے کھڑا کر دو اور جب لوگوں کا موڈ دیکھو، مار روڈ والوں کا موڈ دیکھو اور شہر یعنی لاہور کی عدم دلچسپی دیکھو تو جو پروگرام تھے 3-4 دن تو لاہور سے بھی کاٹنا گیا نا کنٹینر میں بیٹھ کے دھرنے کے، وہ چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے ملتوی کر دیا. پھر 2 کنٹینر وہاں بڑے مشہور ہوئے تھے اگست 2014 میں ڈی چوک سے شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر جناب علی ایوان صدر کی دیواروں سے. لیکن نیا ہو گیا نا جی، ثابت یہ ہو گیا دھرنا کہیں بھی ہو سکتا ہے. دھرنا سیڑھیوں میں بھی ہو سکتا ہے، دھرنا ڈی چوک پہ بھی ہو سکتا ہے، دھرنا مال روڈ پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم بھی دھرنے پہ بیٹھے ہوئے. ایک دھرنا مہذب لوگوں کا ہوتا ہے ہاں، کہ جس میں عام آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی، جس میں اسٹیٹ کے اداروں کی توہین نہیں ہوتی، جس میں آئین سے بابرہ کسی اقدام کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، کسی امپائر کی انگلی اٹھانے کی نوید نہیں سنائی جاتی. اور ایک دھرنا وہ ہے جو امریکہ میں انہوں نے دیا کہ 22 گھنٹے تک کانگریس کی سیڑھیوں پہ بیٹھے رہے. یہ بھی احتجاج نوٹ کرانے کا ایک طریقہ تھا اور آیامہ تک اپنی بات پہنچانے کی ایسے دھرنے بائی دا وے یہاں بھی ہوئے ہیں اور بڑے پرامن دھرنے. اگر آپ کو یاد ہو ایک سانحہ جو ہوا تھا کوئٹہ والا اور اس پہ جو متاثرین بیٹھے رہے تھے انہوں نے کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا تھا اس دھرنے میں بڑے آرام سے. لیکن یہ جو سیڑھیوں پہ دھرنا ہے
اسی مطلب نہ کوئی اتنے جا سکتا ہے نہ تھلے آ سکتا ہے، پھر دھرنا دے کے بیٹھے کھانا چھانا کہاں سے کھایا ہوگا انہوں نے بھی؟ نہیں اچھا یہ امریکہ کے ساتھ یہ ہوا ہمیں تو خوشی ہوگی کہ انگلینڈ تک بھی پہنچ جائے یہ ہوا. جی بالکل انگلینڈ تک یہ اور یو ٹرن کی بات بھی اب ہمارا یہ دعویٰ ہوگا کہ تسی اپنا ساڑی نقل کیتی ہے ترنا اتھو لے کے نہیں، اور یو ٹرن بھی گیا ہے وہاں تک. یو ٹرن تو مقبول ہوتا جا رہا ہے. دوسری خبر سنا رہے ہیں. امریکہ دنیا کی پرانی جمہوریت میں شمار ہوتا ہے. ہاں ہم بہت سی چیزیں امریکہ سے امپورٹ بھی کرتے ہیں، اسلحہ بھی امپورٹ کرتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. تو چلے انہوں نے یو ٹرن کی جو ہماری سیاسی اصلاح ہے ایکسپورٹ بھی ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ ہو کے امریکہ میں پہنچ گئی ہے. گلنوخے اختر ہوا اصل میں یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ایک آپ کا دوست ہے نا ریپبلکن والا صدارت کی ادھر کی اپنا انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا امریکہ میں تو اوباما صاحب سے میری ہے زیادہ دوستی. نہیں وہ جو وہاں کے فرزند لال حویلی ہے. اوکے ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد. ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم شروع کی تو آپ کو معلوم ہے وہ نفرت میں مبنی تھی. اب آپ ٹرمپ کے خلاف نہیں بات کر سکتے. اگر آپ نے مجھے دوست اس کا قرار دے دیا تو میری دوستی کا تقاضا ساتھ یہی ہے کہ ٹرمپ کے خلاف میں بات نہ برداشت کروں لیکن کروں گا. مسلمانوں پہ پابندی ہوگی، کالوں پہ پابندی ہوگی، اب میکسیکو سے جو لوگ آتے ان پہ پابندی ہوگی، اور نفرت کی ایک مہم تھی جو اس نے وہاں پہ چلائی تاکہ وہاں کے گورے امریکی جو ہے نا ان کی تائید حاصل کی جا سکے. آپ کو یاد ہے اس پہ ویٹیکن کے پوپ نے احتجاج کیا کہ بھائی لیڈروں کا کام تو پل تعمیر کرنا ہوتا ہے، جوڑنا ہوتا ہے، دیواریں کھڑی کرنا نہیں ہوتا. بالکل. ہمارے یہ جو لندن والے ہیں میئر در بننا ہے دیوار نہیں بننا. صادق خان صاحب ان سے نوک جھونک ہوئی، اور وہ نوجوان جو ہے پاکستان نژاد باکسر جو ہے عامر، اس نے طنز کیا کہ شاید میں آخری بار امریکہ جا رہا ہوں ویزے کے بغیر. تو لیکن اس کا نقصان ہوا ہے جی. نقصان اسے یہ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ امریکہ کی جو ویژن ہے نا، جو ایک پہچان گڈ ول جو ہے، ایک گڈ سینس جو ہے وہ پریویل کی ہے، اور امریکیوں نے سمجھا ہے کہ ہم جو خود کو دنیا کے سپر پاور کہتے ہیں، دنیا کی قیادت پہ فائز خود کو سمجھتے ہیں، یہ ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں. چنانچہ تازہ ترین صدر گلنوخے اختر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہیلری کی مقبولیت اور بڑھ گئی ہے. چنانچہ موصوف نے اب یو ٹرن لیا ہے، ہمارا تو ڈی ٹرن بھی لے لیتے ہیں نا. اب یہ پتا نہیں کہ وہاں پہ وہ جو مفت سڑکوں پہ اور شاہراہوں پہ اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ بورڈ لگے ہوئے تھے وہ ہٹایا کہ نہیں ہٹایا کہ کہیں غلطی سے لوگ یو ٹرن نہ لے لیں جیسا پاکستان. میں نے کہا تھا نا بڑی اچھی مزاحیہ باتیں کر دیتے ہیں. واہ واہ یہ سیریس بات ہے بھائی. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے، ہمارے دوست کی بات ہے. کیسے وہ یو ٹرن کیا لیا جی انہوں نے یو ٹرن یہ لیا ہے. وہ کہا نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں، مسلمانوں کو آنا چاہیے، اور البتہ ان ملکوں سے جہاں پہ کچھ دہشت گردی ریزن ہے اس کی ریزن ہے وہاں سے جو مسلمان آئے ان کی سکروٹری سخت ہو جائے. چنانچہ الیکشن کا تقاضا جو ہے نا جی اس کے لیے انہوں نے ہوا کو دیکھ کے ایک نئی ہوا جب رؤوف صاحب الیکشن قریب آتا ہے، الیکشن سے پہلے کے نعرے کچھ اور ہوتے ہیں، پھر قریب آنے کے اور. آپ الیکشن سے پہلے تماشا لگا لیں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہاتھی کے دانت ہیں ویسے جو کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور ہوتے ہیں. آپ نے اس سے ووٹ لینا ہوتا ہے. تو جو آپ پہلے جو کچھ جب آپ کو ہوا چلتی دیکھ کے اندازہ بہت ساری چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں. جب یہ ٹرمپ صاحب کو بھی جو ہمارے جن کو کہہ رہے ہیں نا جی دوست ہیں، ان کو بھی جب اندازہ ہوا ہے نا کہ یہ جو نفرت والی میں تقریریں کرتا رہا ہوں یا مسلمان کمیونٹی کے خلاف جو میں باتیں کرتا رہا ہوں یا امریکہ کی جو پہچان یہ بتا رہے ہیں اس کے خلاف جو میں بیان دیتا رہا ہوں، وہ میرے لیے ہارنے کا باعث بن سکتے ہیں. مقبولیت میں کمی دیکھ کر انہوں نے یہ ہوا کا رخ دیکھا اور انہوں نے اپنا تھوڑا سا یہ کیا کہ جن ممالک میں دہشت گردی ہو رہی ہے مسلمان ممالک میں، ان کو اسکروٹنی کے بعد بڑا ان کا جانچ پڑتال کے بعد ان کو سکریننگ کے بعد ان کو ہم اجازت دیں گے. لیکن اس مقبولیت کی کمی نے ایک چیز رؤوف صاحب ثابت کر دی ہے. میرا یہ کہہ لیں پریڈکشن ہے، ٹرمپ صاحب نہیں جیتیں گے. ٹرمپ صاحب نہیں جیتیں گے؟ ہمارے دوست جو ہیں وہ نہیں. ہاں یہ آپ یاد رکھیے گا. آپ اتنا پہلے سے پریڈکٹ کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کسی بھی ایسے متعصب شخص کو پسند کرتی ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک کسی ایسے متعصب شخص کو پسند کرتا ہوگا. یہ وہی امریکہ ہے جہاں پہ کبھی کالوں کے خلاف کیا ہوتا تھا اور پھر انہوں نے کالا صدر بنا نا. امریکن سوسائٹی جو ہے وہ اتنی متعصب نہیں ہے.
یہ میں ویسے آپ نے ایک پورے یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میں ذکر کرنا چاہوں گی ایک اور پریڈکشن کا جو برطانوی ریفرینڈم کے بارے میں ہوئی تھی کہ وہ کیسا رہے گا، وہ پریڈکشن 100% درست ثابت ہو گئی، لیکن اب یہ ایک التباہ کا شکار ہو گیا ہے کہ ریفرینڈم دوبارہ کروایا جائے، اور اب ان احتجاج یورپی یونین سے نکلنے والا، جی بالکل یورپی یونین سے نکلنے والا، برطانیہ کے حوالے سے ان کی احتجاج کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ اس وقت 25 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ وہ جو ان کی مہم شروع ہوئی جو ہم نے بتایا ابھی کل 20 لاکھ تھی، ہاں، اور تازہ ترین 25 لاکھ ہو گئی ہے۔ یہ ویسے رہو صاحب میں بتاؤں، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں قانون سے، یہ لوگوں کے ذہن میں کل ہم بات کر رہے تھے نا ان سے، یہی وجہ ہے رسول صاحب سے، یہ ایک مہم ہے، پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو جائے گا ان کا معاملہ، پارلیمنٹ کی ڈسکشن ہے، ہاں، پارلیمنٹ چاہے تو نیا ریفرنڈم کروا سکتی ہے، 25 لاکھ لوگوں نے اس کے لیے کیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ڈیوڈ کیمرون نے انکار کر دیا، اس نے کہا ریفرنڈم ہو چکا ہے، ہمیں اسی ریفرنڈم کے فیصلے کا احترام کرنا ہے، اور یورپی یونین سے کے ساتھ اب ہمیں اچھا رؤف صاحب، اس پہ بڑا مزیدار ایک سوال ہے میرے پاس، جو عموماً احباب پوچھتے ہیں نا، جو ملنے والے بھی، جو یعنی ہر ایک کو حق ہے سوال کرنے کا، سوال یہ ہے، وہ میں اپنی زبان سے آپ سے دہرا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا نام ہے آپ کے دوست ڈیوڈ کیمرون جو ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو بات کی عوام نے اس کی مخالفت میں ووٹ دے دیا۔ تو اتنے بڑے جمہوری ملک کے وزیر اعظم اگر جا رہے ہیں تو کچھ احباب بڑا مزیدار ایک سوال کرتے ہیں، یہ سلسلہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو رہا، یہ روایت ہمارے ہاں کیوں نہیں پڑ رہی؟ دیکھیں انہوں نے جمہوری روح کا احترام کیا ہے، ڈیموکریٹک اسپرٹ کا، کہ 52% عوام نے اگر ان کی رائے کو مسترد کر دیے یورپی یونین کے حوالے سے تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی اسی اسپرٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، گل نوفیز اختر صاحب، کہ وہ بھی پاکستان کے عوام کی جو جمہوری روح ہے اسی کا تقاضا ہے کہ پرائم منسٹر کنٹینیو کرے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ہمارے بعض لیڈر جنہیں صبح شام نواز شریف کے استعفے کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا، یعنی آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں کوئی ریفرنڈم ہوا ہے جس میں لوگوں نے نواز شریف کی رائے کو مسترد کر دیا ہے؟ ایک ہوا ہے، یہ جو ایک سروے ہوا ہے، ہم اسے ریفرنڈم ہی سمجھے نا اگر، ہاں، اور اس ریفرنڈم میں یہ جو گیلپ کا ریفرنڈم ہوا، سروے ہوا ہے، 68% عوام نے کہا کہ آپ کنٹینیو کریں، عمران خان کے اس مطالبے کا کوئی جواز نہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ 84% عوام جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کی موجودہ جمہوری حکومت جو ہے اور موجودہ جمہوری نظام جو اسے کنٹینیو کرنا چاہیے، وہ کسی غیر جمہوری نظام کی حمایت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ آپ چلیے اسے بھول جائیں، گیلپ سروے کو بھول گیا، جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ کہ پاناما لیگز آنے کے بعد بھی جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں بھی نون لیگ جیتی ہے۔ بلوچستان میں ایک انتخاب ہوا، عمران خان صاحب نے ڈھونڈ ڈانٹ کے سزا رند کو، جو کاف لیگ میں مشرف کے دور میں وزیر بھی تھے، وہاں کے بڑے سردار ہیں، انہیں لا کھڑا کیا جی نون لیگ کے مقابلے میں، اور بڑی مشکل سے وہ نون لیگ کے مقابلے میں آدھے ووٹ حاصل کر پائے۔ اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا جسٹیفیکیشن ہے نواز شریف کے لیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اور کیا جسٹیفیکیشن ان لوگوں کے لیے کہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو مستعفی ہو جانا؟ بتائیں دیں جواب، کیوں نہیں دے رہی ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں جواب دیں، جواب سانس تو لینا، میں یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں، سانس تو لے، رؤف صاحب تو یہ کیوں جواب دیں؟ یہ کیا انہوں میں ہوتی ہے عمران خان جواب دیتی ہیں، آپ پوچھیں، آپ کو تو صاف جواب دیں گی یہ۔ اچھا گلے نوفیز صاحب، آپ کو پتا ہے کہ اس ریفرنڈم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوا اور بہت سارے لوگوں کو کروڑوں کا فائدہ ہوا ہے، ایک شخص کو تو 22 کروڑ پاؤنڈ کا فائدہ ہوا۔ جو نقصان مجھے ہوا ہے رؤف صاحب، آپ کو کدھر کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ سب سے زیادہ نقصان مجھے ہوا اس دن۔ میں نے یہ تو سنا تھا کہ بل گیٹس کو اور دنیا کے جو موسٹ ریچسٹ پیپل ہیں انہیں بہت نقصان ہوا، آپ کو کیا نقصان ہوا؟ اس دن ٹریفک کا رش بہت زیادہ تھا جی۔ اچھا، تو میں نکلا ہوں، ایک ریڑھی والا گاڑی پہ میری گاڑی کو اس نے سائیڈ ماری ہے اور وہ شیشہ توڑ گیا، پہلا نقصان۔ اور شیشے کے بغیر میں نہیں گاڑی چلا سکتا اگر سائیڈ میں نہ ہو، تو پھر میں نے فون کیا میکینک کو، سائیڈ پہ گاڑی لگائی۔ دوسرا نقصان مجھے وہاں پہ ہوا ہے۔ دوسرا بھی نقصان اسی دن ہوا؟ آگے سے آواز آئی آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت مصروف ہے۔ پھر میں نے دوسرے کو فون کیا میکینک کو، وہاں بھی مجھے نقصان ہوا ہے۔ وہاں بھی نقصان؟ وہاں کی آواز نے تو میرے ہوش اڑا دیے، آگے سے جو آواز آئی ایسا کیا کہہ دیا؟ آپ کا بیلنس ختم۔ حالانکہ رؤف صاحب میں تو بڑا بیلنس بندہ ہوں، میرا بیلنس ختم ہونا۔ بیلنس کی بات نہیں ہو رہی، وہ اس کے ٹیلی فون کے بیلنس کی بات ہو رہی۔ ماشاءاللہ، جو بل گیٹس کا نقصان ہے نا، ہمیں تو جب بھی گیٹ میں سے بل آتے ہیں نا جی، ہمارے لیے وہی بل گیٹ ہے،
اور وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ دل کو لگتا ہے. ویسے آپ یہ نقصان بتائیں تاکہ اس پہ ہم رؤوف صاحب کی رائے لیں. بل گیٹس کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. یہ پاؤنڈ کی قیمت کم ہو گئی ہوگی نا. جی بالکل, آبویسلی بل گیٹ پاؤنڈ جو ہے اس کی اس قیمت کا نقصان کیا نقصان ہوا؟ کیوں اس کا نقصان؟ کروڑوں میں سے لاکھوں نکل گئے ہوں گے یا اربوں میں سے کروڑوں نکل گئے ہوں گے. نقصان تو نقصان ہوتا ہے نا. دیکھیں وہ اربوں میں سے جب روپیہ نکلا ہوگا مائنس ہوا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ کروڑوں میں گیا ہوگا. چلے بڑی خوشی ہوتی ہے نقصان. ہاں ان کا نقصان پہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن ایک بات ہے سیریس بات. ہاں یعنی یہ ہمارے برطانوی جو ہیں ہمارے سابق آقا جمہوریت کے بڑے بنتے ہیں ماشاءاللہ, مامے تائے چاچے یار. ایک قرض ان پہ ہے ریفرنڈم کے حوالے سے. وہ کون؟ اور وہ ریفرنڈم ہے کشمیر کا ریفرنڈم. آپ کو معلوم ہے کہ جب تقسیم ہوئی ہے تو طے پایا کہ کشمیر سمیت 600 کے قریب پرنسل اسٹیٹس جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی کہ انہیں پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ جائیں گے فطری طور پہ, تو ہندوستان نے وہاں پہ فوجی اتار دی. اس کے جواب میں تحریک آزادی چلی وہاں پہ. یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ اسی تحریک کے نتیجے میں اور اسی جہاد کے نتیجے میں آزاد ہوا. تو نہرو صاحب بھاگے گئے یو این او میں اور وہاں پہ وعدہ کیا کہ اس سے سواب رائے ہوگا. اور برطانیہ پہ اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ اس تقسیم کے اصول جو ہے وہ برطانیہ نے طے کیے, ان کی رضامندی سے طے ہوئے تھے. اس نے مانا تھا. چنانچہ اب اس کا یہ فرض ہے کہ تقسیم کا جو نامکمل ایجنڈا ہے نا جی اسے مکمل کیا جائے اور کشمیر میں اس سواب رائے کا اہتمام کیا جائے. اہتمام کیا جائے گا ساتھیو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اہتمام میں کروں گی. اور اس وقت جو اہتمام میں نے کر رکھا ہے وہ ہے فیس بک میسیجز کا. جی ناظرین, آپ کو انتظار رہتا ہوگا کہ ہمارے جو فیس بک میسیجز ہیں وہ کب شامل ہوں گے اور کب ہمارا نام جو ہے وہ پکارا جائے گا وارننگ شو میں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو میسیج ہے میرے پاس وہ ہے سرگودا سے ثانیہ عروج کا. ہمارے آفیشیل پیج پہ جو میسیج آیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سرگودا کے یونین کونسل نمبر 27 سے ثانیہ عروج نے ہمیں یہ میسیج کیا ہے کہ نادرا والوں نے ان کے 2 بچوں کی تاریخ پیدائش میں 6 مہینے کا وقفہ رکھا ہے, جس کی وجہ سے ان کو خاصی پریشانی کا سامنا. میرا خیال ہے جی اتنا وقفہ تو ہونا چاہیے. نہیں ویسے اوور آل تو نادرا کی کارگزاری جو ہے نا یہ کافی بہتر ہے, لیکن یہ بڑی دلچسپ غلطی ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں, مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو, یعنی ہمارے سابق صدر فاروق لغاری جو تھے نا انہیں بھی نادرا کی لسٹوں میں یا غالباً الیکشن کمیشن کی لسٹوں میں کوئی کسی کے زوجہ یا کچھ اس طرح کا لکھ دیا جاتا ہے, ہو جاتا ہے. جی ہمارا جو دوسرا میسج ہے لیٹس کم فارورڈ ٹو دی ادر میسج. میرے نام کے ساتھ ساتھ میسج لکھا گیا تھا. اچھا ہاں نام سے ہمیشہ میں پھر حیران ہوا انہیں کیسے پتا چلا. پھر ہمارا جو نیکسٹ میسج ہے وہ ہے گجرات سے چودھری فیضان حیدر لکھتے ہیں آج کل کے ٹینشن کے دور میں آپ کا پروگرام انفارمیشن دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خوش کرنے کا بھی موقع فراہم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کریڈٹ رؤوف صاحب کو جاتا ہے جی, یہ صحیح خوش کرتے ہیں. میرا خیال سبھی کو جاتا ہے اور گلنوخیز اکثر آپ کو زیادہ جاتا ہے. اچھا جی ہاں اس لیے اب آپ جملہ لگائیں گے بس یہیں پہ بات ختم کریں ہیں. ٹھیک ہے بات ختم کرتی ہوں. میں زاہد جٹ صاحب کے پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جانا ہے ارجنٹلی ایک بریک پر. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ناظرین وہیں سے اسٹارٹ کریں گے جہاں سے بریک پر جا رہے ہیں. تو آپ کہیں مت جائیے. پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام. روزنامہ نئی بات ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کے ساتھ سیاست سے معیشت تک, ٹیکنالوجی سے انٹرنیٹ تک, کھیل کے میدانوں سے عدالت کے ایوانوں تک جو کچھ بھی نیا ہے وہ روزنامہ نئی بات میں ہے. ملک کے ہر کونے سے صحافیوں کی مربوط ٹیم کے ساتھ ملک کے 7 بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا اخبار روزنامہ نئی بات آج ہی اپنے ہاکر سے طلب کریں. جلدی چلو, اسکول میں کیا چلو. تم نے تو بڑی جلدی حل نکال لیا. جیتے رہو. لیکن یہ داغ اتنی جلدی نہیں نکلیں گے. کیوں نہیں؟ سرف ایکسل ہے نیا سرف ایکسل جو دے مشکل داغوں کی 100% صفائی, زیادہ تیز. سرف ایکسل. The harbinger of change. National Herald Tribune. From the
nation's capital. More than a newspaper. ہم ایک عظیم تاریخ کے وارث، ایک عظیم ورثے کے امین اور ایک عظیم تہذیب کی پہچان ہیں. Al-Akhbar Group. اسلامی بینکاری میں سیونگز اکاؤنٹ کے معاملے کس طرح طے کیے جاتے ہیں؟ اسلامی بینکوں میں جو عام اکاؤنٹ ہولڈر اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں وہ مزاربت کی بنیاد پر جمع کرتے ہیں اور یہ اکاؤنٹ ہولڈر کا پیسہ ایک پول میں آتا ہے اور اس سے آگے بینک کاروبار کرتا ہے. کاروبار میں جو منافع اسے ہوتا ہے تو وہ اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے پہلے سے طے شدہ منافع کے تناسب کے مطابق ان کا حصہ ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کرتا ہے اور جو بینک کا حصہ ہوتا ہے وہ بینک کی طرف جاتا ہے. دل کا اطمینان. اسلامک بینکنگ. پاکستان بھر میں اسٹیٹ بینک سے منظور شدہ اسلامک بینکنگ کی 2000 سے زائد شاخیں آپ کی خدمت اور رہنمائی کے لیے موجود ہیں. اسلامک بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان. ویلکم بیک ویورز. اور آپ کو انتظار رہا ہوگا اس بریک کے دوران کہ جلدی سے واپس آئے سعدیہ اور اگلی نیوز ہمارے ساتھ شیئر کرے. اور اگلی نیوز کیا ہے میرے پاس؟ اگلی نیوز کچھ انٹرسٹنگ سی ہے. اگر کوئی چوری کرنے لگ جائے تو اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر چور پروں والا ہو اور اڑنا جانتا ہو تو پھر اسے کون پکڑ سکتا ہے؟ شکیل صاحب، آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہے ایسے؟ کیا کہا؟ پروں والا چور دیکھا ہے کبھی؟ پہلے کیا کہا آپ نے؟ شکیل صاحب کمال ہے. یہ حال ہے رخسانہ کا. ٹھیک ہے، میں شکیل صاحب ہوں، یہ تو نہ کرے نا بھائی. ہم شکیل صاحب نہیں ہیں. یہ ایک وارننگ تھی آپ کے لیے. اچھا کہ اگر میں نے سوال کا جواب نہ دیا تو میرا نام بدل دیں گے؟ ہم نے بھی بدل دیا نا جی نام. رؤوف صاحب دیکھ لیں. اچھا میں ایک بات بتاؤں گی سعدیہ، یہ جو چوری ہوتی ہے، 2 چوریاں ایسی ہیں رؤوف صاحب جنہوں کا کوئی پرچہ نہیں، جنہوں کا کوئی کیس نہیں. کون سی چوریاں؟ ایک کتاب کی چوری، ایک دل کی چوری. اوہ مائی گاڈ. تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا جی پروں والی چوری، یہ تو ڈرائیو کھولا دیتے تو کوئی چوری شروع. کتاب کی چوری کے بارے میں تو کس نے کہا جی کہ کسی کو کتاب دینا، چوری تو الگ بات ہے نا، کسی کو کتاب دینا بیوقوفی ہے اور کتاب واپس کرنا اس سے بڑی بیوقوفی ہے. کیا کہنا جی، میں نے کہا تھا نا بہت عقل مند. ہاں، میری لائبریری میں الحمدللہ اکثر کتابیں میری اپنی ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو میں نے خود کو بڑا بیوقوف ثابت کرنے کے بجائے کیا بات سنبھال کے رکھ لی. وہ جو چھپڑ کی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی کتابیں، واہ واہ واہ، ان کی بہت بڑی لائبریری ہے. 25-26 کتابیں وہاں رکھی ہوئی ہیں. آپ کی کوئی کتاب ضبط ہوئی ہے؟ میں نے دی نہیں. میں تو سٹارٹ ہی نہیں کیا نا. وہ لیکن جو میرے پاس چور ہے نا اس وقت، جو نیوز ہے وہ چور ہے پروں والا، اڑنا جانتا ہے اور بہت ہی کوئی شوقین مزاج قسم کا چور ہے. اور وہ برانڈیڈ چیزیں جو ہے وہ لائک کرتا ہے. یہ پروں والا سے کیا مراد آپ کی؟ اس کے پر ہے، اڑنا جانتا ہے. مطلب یہ ایک چیل ہے اور اتنی شوقین ہے یہ برانڈیڈ. جانتی ہوئی نا، جانتا تو نا وہ آپ اس کو، وہ تو محترمہ ہوئی. پرندہ ہے نا تو آبویسلی پرندہ تو. اچھا چیل ہے اور وہ لوگوں کی برانڈیڈ چیزیں. جی بالکل. اسکاٹ لینڈ تو رکھتی کہاں پہ؟ اسکاٹ لینڈ میں ایک پارک ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اس تفریحی پارک میں آبویسلی جو کپڑے جو چیزیں اسے ملتی ہیں، برانڈیڈ چیزیں ملتی ہیں. اسپیشلی یہ برانڈیڈ چیزیں جو ہیں وہ اس کا شوق ہے اور وہ انہیں ناظرین اٹھاتی ہے اور اڑ جاتی ہے. اور اسے باقاعدہ اس نے گھونسلہ بنا رکھا ہے، یعنی وہ گھونسلے کے اندر وہ تمام برانڈیڈ چیزیں جو ہیں وہ کمفرٹ دینے کے لیے اس نے اپنے بچوں کے لیے لگایا. دیکھیں چیل بھی برانڈیڈ چیزیں یوز کرتی ہے. اب تو خدا کے واسطے ہمارا کچھ بھرم رکھ لیں. ایک چیل کو اور میرا خیال ہے جی وہ خواتین کے وہ جو بال سیدھے کرتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ الیکٹرک اسٹریٹنر اٹھا کے لے گئی، اس ٹائپ کی چیزیں لے کے جاتی ہے. نہیں، اس کے پر جل جائیں گے اگر اسٹریٹنر سے اس نے آئرن. کون سا اس نے کو بجلی میں لگا کے اسٹریٹنر لے کے جانا ہے. لیکن یہ دیکھیں نا برانڈیڈ چیزیں وہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہے ساری چیزیں لوگوں کی. میرا خیال ہے کوئی مہذب سی چیز ہے ارمانی اور بہت سارے اور برانڈیڈ چیزوں کے اس کے پورا اور وہ میرا خیال ہے چیل. اب سن لینا میری بات، چیل میرا خیال ہے عید آ رہی ہے آگے، چیل کے بچوں نے فرمائش کی ہوگی. چیل کا جو ہے انہوں چیل کے جو ہسبینڈ ہیں
کیا اسے کہیں گے مسز چیل جو ہیں ان کے ہسبینڈ نہیں کمائی کر رہے ہوں گے تو انہوں نے سوچا کہ میں اب کیسے میرا گزارا ہو, میں تو فیشنیبل چیل ہوں نا, انہوں نے برانڈیڈ چیزیں وہاں سے چوری کی ہیں. آپ اسے اور وہ گھونسلے میں لا کے رکھتے ہیں. وہ لپسٹک وغیرہ بھی اٹھائی ہوگی کسی کی؟ نہیں, لپسٹک اسے لگا کہ اتنی عقل مند چیل ہے کہ اسے لگا کہ لپسٹک نہیں اٹھانی چاہیے. اچھا, کپڑے لے کے گھونسلہ بنا. کیوں جی راؤ صاحب, لپسٹک کتنے کام کی چیز ہے کمال کر. نہیں وہ تو پتہ نہیں کام کی چیز جو ہے نا وہ اس کے لیے شاید نہیں ہوگی, لیکن وہ ایک پرانا لطیفہ ہے. تم کہو گے اس کی مونچھیں نکل آئی تم ٹھیک کر دینا. اب وہ جو شیخ چیلی لے جا رہا تھا, گوشت لے جا رہا تھا, اور چیل آئی گوشت اٹھا کے لے گئی اور کہہ رہا اچھا کوئی گل نہیں, اچھا پکان کا نسخہ جڑا ہے نا طریقہ وہ تو میرے کو ہے نا, پکائیں گے کس طرح. اچھا پھر بس پھر کیا لطیفہ ختم ہو گیا. یہ جب لطیفہ ختم ہو, خدا کے لیے مجھے بتایا کریں لطیفہ ختم ہو گیا. آپ نہیں سمجھ آتی, آپ اپنا اس پہ نا اینڈ پہ نشان دے دیا کریں, دی اینڈ یا ہنسے نہیں, دی اینڈ کہہ دیا کریں. چلے کوئی روئے ہنسے اس کا مسئلہ. ٹوٹل انجسٹس. آپ اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. میں آپ کو نہیں دے سکتا. ہم دیکھیں ہم مصروف لوگ ہیں, ہم نے سونا بھی ہوتا ہے جا کے, اور سونے کے بعد اگر ہم تھک جائیں سو کے پھر تھوڑی دیر سو لیتے ہیں. مصروفیت ہے ہماری, ہم نہیں ٹائم دیتے. میں اپنے ویورز کا ٹائم لے لیتی ہوں اور ان کے ساتھ نیوز شیئر کر لیتی ہوں. ویسے آپ پچھتائیں گے بعد میں کہ اتنی خوبصورت بات جو تھی وہ رہ گئی, لیکن آپ نے مس نہیں کرنی. ناظرین بات یہ ہے کہ چارلی چیپلن ویسے تو آپ تمام لوگوں کے ہنسی اور مسکراہٹوں کا سبب بنتے ہیں. ویسے تو گل نوخیز صاحب بھی یہی کمال رکھتے ہیں. چارلی چیپلن سے مجھے یاد آیا, بغیر رکھتے تھے. کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. آگے خبر پڑھیے. ان کا حال کیوں پوچھا آپ نے؟ مجھے آ جاتا ہے آپ کی خبروں سے. آپ لڑائی کرواتی ہیں درمیان میں نے آپ کو بتا دیا. انہوں نے چارلی چیپلن بننے کی کوشش کی ہے. آپ آگے چلیں. اوکے, اچھا ان کا جملہ سن کے کیسی تسلی ہوتی ہے؟ ان کی تو میں رسپیکٹ بہت ظاہری بات ہے, کرنی چاہیے. تو ناظرین مائیکل جیکسن کو آپ نے بریک ڈانس کرتے دیکھا ہوگا, بہت سارے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا, بہت خطرناک سٹنٹ کرتے دیکھا ہوگا, لیکن کبھی آپ کو وہ چارلی چیپلن کے روپ میں نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ جب ان کا بریک ڈانس ہوتا تھا نا تو لوگ ویسے تصویر. ہاں بالکل, ہمارے پاس ایک تصویر ہے جس میں وہ روپ دھارے ہوئے ہیں. ارے یہ دیکھے رہو صاحب, یہ تو بالکل یہ مجھے اسی سٹائل کی. واہ واہ, دو دیکھیں نا, ایک عظیم فنکار نے ایک عظیم فنکار کو یہ خراج عقیدت پہ, اور یہ میں تصویر میں نے دیکھی ہے. آپ نے دیکھی ہوئی, آپ کو پتہ ہے؟ اور ہاں یہ چارلی چیپلن کا سب یہ گھر ہے. چارلی چیپلن کا گھر ہے, اسی کے گھر کا ایریا ہے جہاں پہ یہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مائیکل جیکسن, جہانی مائیکل جیکسن کہہ لینا, انہوں نے یہ وہاں پہ یہ جو مائیکل جیکسن کی یہ تصویر ہے, یہ انہوں نے چارلی چیپلن کو خراج تحسین. چارلی چیپلن جیسا بڑا اداکار سادیہ, وہ دور جب فلمیں خاموش ہوا کرتی تھیں اور آپ کے ایکسپریشنز بولتے تھے, یعنی چارلی چیپلن کا ایک اچھا وہ دوسرا ورژن بنا اس کا. چارلی چیپلن کا اگر آپ نے دیکھا ہو, یقیناً دیکھا ہوگا, دوسرا ورژن مسٹر بین کی شکل میں, وہ بھی خاموش تھا. اور چارلی چیپلن جیسے اداکار رؤف صاحب, چارلی چیپلن جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں, لیٹس سی کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم, میں عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عائشہ بتائیے کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور ابھی آپ نے ذکر کیا چارلی چیپلن کا, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کی جو شرارتیں اور وہ بڑا ہم انجوائے کرتے تھے, بڑے شوق سے دیکھتے تھے. تو میں گل نخیز اختر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل اس طرح کے کریکٹر کیوں نہیں بن رہے جو کہ اتنے زیادہ جن کو پذیر آئے ملے انٹرنیشنل لیول پہ؟ میرا یہ سوال ہے ان سے. یہ جو آپ نے کہا نا جی آج کل ان جیسے کریکٹر کیوں نہیں آ رہے, ان جیسے کریکٹر آ رہے ہیں, میں بتا نہیں سکتا. آ رہے ہیں کئی کریکٹر ان جیسے, لیکن یہ غصے میں آ گئے, غصے میں آ گئے ہیں, یہ ہماری ناراض ہو گئے حضرت. وہ اگر غور سے دیکھا گیا نا ہمارے پروگرام کو, ہاں تو انہیں سادیہ کے لیفٹ سائڈ پہ نظر آ جائے گا. یہ ہمارے ایز حاضر کے چھوٹے سے چارلی چیپلن جو ہے نا نظر آ جائے. کیا بات ہے, میری مجھے نہیں ہے. اچھا بات یہ ہے جی کہ چارلی چیپلن محض یہ مزاحیہ اداکار نہیں تھے, ان کے اندر ایک رؤف صاحب جو محفل میں جو ہنستے ہیں تنہائی میں روتے ہیں, یہ آپ یہ نہ کہا کیجئے کہ جو لوگ ہنستے ہیں, اسی طرح جو لوگ محفل میں سیریس ہوتے ہیں وہ الحمدللہ کبھی دیکھیے گا ان کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کیسے منہ بناتے ہیں. یہ تو لہٰذا ہر بندہ وہ انہوں نے کہا مجھے بارش بہت پسند ہے. کیوں بارش رومانٹک تھے؟ نہ رومانٹک تو خیر ہر بندہ ہوتا ہے نا بارش کسے, لیکن ان کو کس لیے پسند تھی؟ اس نے کہا میں نے بارش مجھے اس لیے پسند ہے کہ جب میں بارش میں نکلتا ہوں تو کوئی
میرے آنسو نہیں دیکھ سکتا. یہ حقیقت ہے جی. ماہرین نفسیات یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ ہنستے نظر آتے ہیں نا آپ کو معلوم نہیں کہ اندر سے وہ کتنے دکھی ہوتے ہیں, اور جو آپ کو نہیں ہنستے نظر آتے وہ اندر سے کتنے مزے کا فیض ہوتے ہیں. یعنی سارا الٹ کام ہے یہ الٹی گیم ہے. ٹھیک ہے, گنگا الٹی بہتی ہے. ان کا ایک بڑا معروف کلپ تھا جی, بڑا کمال کی فلم کا ان کا کلپ ہے جس میں وہ شیر کے پنجرے میں وہ غلطی سے بند ہو جاتا ہے. میں نے وہ دیکھا ہوا ہے. اگر ہے تو وہ چلائیے ذرا. اور یہ دیکھیں جی رؤف صاحب, یہ غلطی سے محسوس شیر کے پنجرے میں چلے گئے ہیں اور اب دروازہ بند ہو گیا اور انہوں نے اب واپس آنا ہے, تو دروازہ لاک ہو گیا. کیا کمال کی ایکٹنگ بھی سوچ سکتے ہیں اس دور میں, اور یہ کتنا اور ریئل ہے. مجھے تو ریئل لگ رہا ہے کہ شیر بھی ریئل ہے اور عالمی صاحب تو ریئل ہیں ہی. یہ ہوتے ہیں کیونکہ ایگزیکٹلی جب یہ فلم بنی ہوگی تب تو اس طرح کی گرافکس نہیں بنتی ہوں گی, تو بہت اپریشیٹیبل ان کی جو ایکٹنگ تھی وہ واقعی تھی. لیکن اس وقت اپریسیشن کی اگر بات ہو رہی ہے تو میں یہاں ایک اور چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, لوگوں کی فراخ دلی کو, لوگوں کے اظہار کو اور لوگوں کی چیریٹی کو. کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو آج میرے پاس ایک نیوز ایسی تھی جو کہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. وہ نیوز ہے کہ اپنی پینشن کے پیسوں سے ہسپتال بنانے والی فراخ دل خاتون, اچھا ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنی تمام پینشن انہیں جو ملی 37 سال کی ان کی جتنا کیریئر تھا اس کے بعد جو ان کے ڈیوز تھے وہ حکومت پاکستان نے جب کلیئر کیے تو انہوں نے سب کے سب چیریٹی کر دی. یہ بھی ہمارے اپنا ملک کے عظیم جو تھے محافظوں میں سے ایک تھے زرار شہید صاحب, شہید, ان کی والدہ ہیں یہ, اور انہوں نے نرسنگ ٹیچنگ سکول کوئی ہوتا ہے اس میں یہ جاب کرتی تھی. کتنے سال جاب کی ساتھ؟ 38 سال. اور ایک انہوں نے ہاسپٹل بنایا اپنے جو ان کے شہید بیٹے تھے زرار شہید کے نام پہ, اور وہاں اپنی رقم وہ ڈونیٹ کرتی رہی. ایون جو زرار شہید کی جو ان کے جو فنڈز آ رہے ہوتے ہیں, جو آرمی کا جو ہوتا ہے ان کا ایک سلسلہ, وہ بھی انہوں نے اسی میں دیے. اس عظیم ماں نے اپنے بیٹے کے وہ پیسے بھی ہاسپٹل کو دیے. اب وہ ہاسپٹل ہوتے ہوتے مخیر حضرات اس میں آئے اور خواتین زیادہ اس میں آئی ہیں جنہوں نے پیسے دیے ہیں جو اس میں مدد کرتی ہیں. اور وہ 5 ہاسپٹل چل رہا ہے. یس, اور وہ 5 برکی میں ہے غالباً, برکی میں. اس میں یہ بھی لاہور کا علاقہ جو ہے خواتین کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں, زیادہ رحم دل ہوتی ہیں, کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی. چنانچہ یہ خاتون بھی انہی میں سے ہیں, اور جس صاحب نے بتایا کہ اس کے ڈونرز جو ہیں اس ٹرسٹ کے بیشتر خواتین ہیں. لاہور میں ایک اور خاتون بھی تھی جس سریا عظیم, انہوں نے یہ تو برجی لاہور میں ایک اسپتال بنایا, جگہ اپنے پلے سے خریدی, اسپتال تعمیر کیا, اسے ایکٹرک کیا اور سارا معاملہ کیا. اور اس کے بعد چونکہ چلانا ان کے لیے مشکل تھا تو وہ انہوں نے ایک دینی سیاسی جماعت کا سپرد کر دیا, اور اب وہ خیراتی ادارہ جو ہے وہ چل رہا ہے جی. یہ پاکستان کا وہ روشن چہرہ ہوتا ہے جو میرا خیال ہے سادیہ ڈھونڈ کے لاتی ہیں ایسی خبریں, اور ہونی چاہیے. یہ پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہمیں دکھانا, ہر صورت میں دکھانا. بالکل, کریڈٹ جو ہے وہ مجھے نہیں جاتا بلکہ ہماری پروڈکشن ٹیم کو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے بہت ہی ہارڈ ورکنگ قسم کے ریسرچرز ہیں جو کہ اس پروگرام کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. ہم تو بس آپ کے ساتھ, اور سادیہ ویسے بھی یہاں بیٹھ کے ہم خوبصورت چہرہ پاکستان کا ہی دکھا سکتے ہیں اور ہمیں دکھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو میرے پاس ایک خوبصورت چہرہ ہے وہ ہے لندن کا. کبھی آپ نے لندن کا نظارہ کیا؟ یہ اپنا پوری زندگی میں کبھی آپ لندن میں کتنا گھومے ہوں گے؟ میں بہت گھوما ہوں. یہ بات چھوڑ دیں آپ, بس چھوڑ دیں. لیکن میری یادیں وابستہ ہیں نا لندن سے, چھوڑ دیں. لندن سے آپ کی یادیں وابستہ ہیں؟ ایسی کون سی یادیں آپ کی وابستہ ہو؟ میرے خوابوں میں آیا کرتا تھا لندن.
یہ تو یاد نہیں ہوتی، خواب یاد نہیں ہوتی. رؤف صاحب سے پوچھیں. تو آپ صاحب ہم نوخیز اختر بھائی کا نا شروع کر دیں. یہ اس میں کوئی میرا خیال ہے انہوں نے کوئی بات کی ہے. چلے چھوڑیں. ہنسی والی بات یہ ہنسی والی بات کرتے ہیں نا، بظاہر وہ رونے والی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ہنسی کی کہیں دور جا کے ایک بات. بولے نوخیز اختر بھائی گفتگو فرما رہے تھے جی لندن والے. ہاں جی. اچھا اوکے، اب پہنچے ہم وہاں. سر انہوں نے آپ مجھے بتائیے گا رؤف صاحب جاگیردارا وہی بات ہے، ادھر اشارہ تھا جناب کا. میں ڈر گئی ہاتھ کھڑے کریں. لیکن رؤف صاحب آپ بتائیں اللہ انہیں بہتر سے لندن کا نظارہ کرنے میں آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ مختلف طریقے، ہیلی کاپٹر پہ کم وقت لگے گا، ڈبل ڈیکر پہ زیادہ وقت لگے گا. منیمم کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ 2-4 منٹ تو لگی گاڑی میں. میرے پاس جو نیوز ہے وہ ہے کہ 40 سیکنڈ میں آپ لندن دیکھ سکتے ہیں، اور 40 سیکنڈ بہت منیمم ٹائم ہوتا ہے. آئی تھنک آدھا منٹ کے قریب. تصویر میں دیکھ سکتے نہیں جی، تصویر میں نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ایک ٹنل بنائی گئی ہے، مطلب ایک مینار ٹائپ ٹنل ہے گلاس کی بنی ہوئی، ٹھیک ہے. اس میں آپ سوائرل طریقے سے نیچے آ سکتے ہیں اور آپ لندن پورا، کیونکہ وہ 528 فٹ. سوائرل کیا ہوتا ہے وہ نہیں سمجھیں گے، ذرا بتا دیں. مطلب ایسے گھومتا ہوا. اوکے، لائک ایسے. یہ سمجھے ہیں رؤف صاحب؟ اوکے اچھا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ ویورز آپ کو تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی، اور ہماری کیونکہ ماشاءاللہ جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور انہیں تو دیکھنے والے تو ہیں ویل ایجوکیٹڈ. تو جناب وہ جو ٹرانسپیرنٹ ٹنل ہے اس کے اندر آپ پورا لندن دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ 580 فٹ کی ہائٹ ہے اس کی. یہ تو نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے. جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں. کمال کہنے کا، واہ واہ واہ. اچھا یہ سلائیڈ کی شکل میں یہ ہوگی؟ جی بالکل، آپ جیسے کسی واٹر پارک میں جاتے ہیں وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں. چلڈرن پارک ہوتے ہیں شہروں میں بچوں کے لیے. وہ بچپن میں ہم سلائیڈ دیا کرتے تھے نا جی، وہ 4-5 سیڑھیاں اب بھی کہیں لگے ہوں گے، لیکن وہ تفریح کا ایک واحد ذریعہ وہ ہوا کرتا تھا. اب تو دیکھیں نا انہوں نے پورے لندن کا اس سے نظارہ کروا دیا. سرنگیں اور ٹنل جو ہے نا رؤف صاحب، وہ ہمارے ملک میں بھی، اگر آپ یہ لواری ٹنل ہے جو جتنا بھی ہے لیکن خوبصورتی، اور پھر یہ اگر آپ کوئٹہ جائیں تو درمیان میں جو سرنگیں آتی ہیں اور کیا خوبصورت، اور سرنگ کے آخری کونے پہ آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے جب آپ نے پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر وہ اندھیرا اور وہ ایک عجیب سا احساس اس کے اندر. ہمارے لاہور میں بھی چترال میں بھی ٹنل ہے جی، جس کا آغاز جو ہے نا یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا 70s میں. ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ اب تک مکمل نہیں ہوئی تھی. تو ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب لاہور آئے تھے تو اخبار میں اس کو بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ اب وہ ٹنل جو ہے چاند مہینے میں مکمل ہو جائے گی. اور سردیوں کے دنوں میں ہمارے چترال کے بھائیوں کو ایک لمبا فاصلہ افغانستان کے اندر سے کر کے پاکستان آنا پڑتا ہے، وہ اس تکلیف سے نجات پائیں گے. پھر ہم بھی انشاءاللہ چترال آسانی سے جائیں گے اور وہاں نظارے دیکھ. بالکل جائیں گے، ہم بھی وہاں جائیں گے. ہاں انشاءاللہ جائیں گے. یہ جو لندن کی بات ہو رہی تھی نا جی، ہاں جی، تو آپ یقین کریں لاہور میں ہمارے وہ دوست جو جنہیں 10 سال پہلے جنہوں نے لاہور دیکھا تھا، ہاں جی، وہ اب لاہور آتے ہیں. کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو لاہور لگتا ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ. ابھی دلی سے ہمارے کچھ دوست آئے سارک یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے. خواتین بھی خوش ہو رہی ہیں کہ جی یہ آپ سے مل کر بالکل یہ لگتا ہے کہ جیسے لاہور جو ہے لندن بن گیا ہے، فلائی اوورز ہیں، انڈر پاسز ہیں، اور وہ جناب علی یہ چل رہی ہے آپ کی میٹرو چل رہی ہے، اس کے بعد اورنج لائن آ جائے گی، گرینری ہے سارے کا سارا. تو ہمارا لاہور جو ہے یہ بھی لندن بنتا جا رہا ہے. لاہور لندن بنتا جا رہا ہے، لیکن آسین با ملاحظہ ہوشیار. کیا ہوا؟ کو بادشاہ بادشاہ نہیں آ رہا، بلکہ سبھی بادشاہ بننے والے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے لاہور کے ساتھ ایک روایت جڑی ہوئی ہے. یہاں پہ قلعہ ہے اور اس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ شاہی طریقے سے بحال ہونے جا رہی ہیں. شاہی قلعے میں شاہی باورچی خانہ بحال کر دیا. ارے یہ اپنا نہیں، یہ جیسے اپنا خلت شاہی لباس پہن کر وہ اصل میں یہ ہے معاملہ کہ یہ جو ہمارے خادم اعلیٰ ہے انہوں نے یہ بھی سوچا کہ لاہور جہاں جدید ہو رہا ہے نا، وہاں قدیم لاہور کو بھی تو زندہ رکھنا چاہیے، زندہ کرنا چاہیے، بحال کرنا چاہیے. ثقافتی ورثہ. ہاں، چنانچہ وہ جو وارلڈ سٹی ہے پروجیکٹ، ہاں وارلڈ سٹی جو ہے وہ اندرون لاہور سے بولتے ہیں، جو صدیوں سے ہے. اب اس کا اپنے کلچر ہے، اپنی اس کی بلڈنگز ہے، اپنا طرز تعمیر ہے، اور بڑا اپنی حویلیاں ہیں. تو چنانچہ اس پہ کام ہو رہا ہے، راستے اس کے اپنے، اس پہ کام ہو رہا ہے. اس علاقے میں فوڈ اسٹریٹ بھی بنی ہے. تو یہ قلعہ بھی چونکہ اسی علاقے میں آتا ہے
تو قلعے کو بھی میرا خیال بحال کیا جا رہا، وہی وہ شان و شوکت والا قلعہ جو کیا تھا، بات ہے، جو یعنی شاہی پکوان جو ہوں گے جی وہاں پہ اندر، وہ شاہی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ شاہی لباس پہن کے جائیں گے ہم اندر اس کے کھانے کے؟ کہ جب پورا ماحول وہ اس دور کا ہوگا نا، وہ سرو کرنے والے بیرے بھی اور باورچی بھی، تو یار اگر یہ پابندی بھی لگ جائے کہ جنہیں وہاں جانا ہے معززین نے وہ اگر اسی لباس میں جائیں تو کیسا رہے گا؟ میں حضرت فارسی تو نہیں بول رہا، میں یہی پوچھ رہا ہوں نا آپ سے کہ جو وہاں جائیں گے کھانے کے لیے وہ وہی لباس، اچھا اس لباس کے علاوہ بھی وہاں بادشاہ اور ملکہ کا ہونا بھی ضروری ہے؟ آئیڈیا جو ہے وہ واقعی اپریشیٹیبل ہے، لیکن اس وقت ہمیں کیونکہ جانا ہے، وہاں نہیں جانا ہے، وہ ابھی ریڈی ہوگا، پھر ہم وہاں پہ جائیں گے، آپ کو بھی لے کر جائیں گے۔ تو ناظرین کل انشاءاللہ اسی وقت اسی جگہ پر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی سعدیہ، گل نوخیز اور رؤف طاہر صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔